बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे, बहुत अहम इशू है कि क्या हवाओं का रुख बदल रहा है। इस पर हसनात मलिक साहब ने भी व्लॉग किया है, उनके पॉइंट्स क्या हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान साहब को मिलने वाले 20 रिलीफ जो 8 फरवरी के बाद मिले हैं, और क्या इसमें है, क्या मतलब क्या नज़र आ रहा है, क्या जुडिशरी ने, जजेस ने इस्टेब्लिशमेंट से बगावत कर दी है, इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए हैं, या इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद ये इमरान खान को और पीटीआई को किसी हद तक रिलीफ दिलवा रही है। चल क्या रहा है, मैं आपके सामने अपना एनालिसिस रखूँगा। पहली चीज़ तो ये है जनाब कि 8 फरवरी के इंतखाबात हुए। 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं, इमरान खान कहते हैं कि वो इंतखाबात नहीं थे, वो इनकलाब था, कि पूरे निज़ाम को पाकिस्तान के लोगों ने शिकस्त दी। जिस तादाद में लोग निकले, इस निज़ाम ने यह समझा था कि जितना जुल्म हुआ है, जितना जबर हुआ है, जितना तशद्दुद हुआ है, जिस तरह का निशान इबरत बनाया गया है लोगों को, उसके बाद उनका ख्याल था कि कोई घरों से नहीं निकलेगा, कोई शरीफ आदमी, कोई पाकिस्तानी जो है वो घरों से नहीं निकलेगा, और एक खौफ होगा। इतना हमने खौफ बना दिया है कि कोई पाकिस्तानी घरों से नहीं निकलेगा, फिर जो निकलेगा उसको निशान नहीं पता होगा, पोलिंग एजेंट नहीं होंगे, और बहुत सारी उनकी थी कि बहरहाल किसी सूरत भी पीटीआई के लोग तो नहीं निकलेंगे। जितना हमने पीटीआई को मार दिया है, जितना पीटीआई पे तशद्दुद किया है, जितना जबर किया है, जितना जुल्म किया है, और जिस तरह से पंजाब में ख़ास तौर पर घरों में घुसकर औरतों के गिरबानों पे जो हाथ डाले गए, उसके बाद कोई खातून नहीं निकलेगी, ये सारे अंदाजे थे। वो सारे अंदाजे गलत हुए, और 8 फरवरी को बहरहाल इनकलाब आया और 2 तिहाई अक्सरियत तहरीक इंसाफ को दी गई, जो कि फिर 9 फरवरी को जो है वो तब्दील कर दी गई। लेकिन 8 फरवरी को बहरहाल नज़र तो आ गया कि पाकिस्तान की कौम कहाँ खड़ी है, पाकिस्तानी कहाँ खड़े हैं। उसके बाद 10 फरवरी को होता ही है कि इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस में 12 ज़मानतें हो जाती हैं रावलपिंडी में। अच्छा, ये वो केसेस हैं जिनके बारे में हमें ये बताया जाता था कि इमरान खान साहब को 1.5-2 साल तक इन्हीं केसेस में अंदर रखा जाएगा। एक में गिरफ्तारी डाली जाएगी, फिर उसमें ज़मानत होगी तो दूसरे में डाली जाएगी, फिर तीसरे में डाली जाएगी, फिर चौथे में डाली जाएगी। और इस चीज़ का जवाज़ एक मकरूह किरदार, अदलिया की तारीख़ का सबसे के गंदे तरीन और गलीज़ तरीन किरदारों में से एक किरदार जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो रिटायर हो गए हैं, ख़ास कम जहाँ पाक, वो एक ऐसा एक ऑब्जर्वेशंस और एक ऐसा ऑर्डर करके गए थे कि उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को थ्रेट किया था कि कोई भी जज जो है वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, फिर 5वें, 6ठे केस में गिरफ्तारी अगर डाली जा रही है पुलिस की जानिब से पीटीआई के लोगों की, तो कोई जज ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो एक ऐसा ऑर्डर दे कि पीटीआई के इन लोगों को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, फिर 6ठे, 10वें केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और उसके बाद हमने देखा कि निचली अदालतों के जज भी खौफजदा हो गए और उन्होंने फिर उस तरह के ऑर्डर्स नहीं किए जिस तरह के वो ऑर्डर्स पहले कर रहे थे। तो खैर, इमरान खान साहब की 9 मई के 12 केसों में ज़मानतें हो गई, फिर इमरान खान साहब की 4 मज़ीद ज़मानतें हुई लाहौर से, और फिर इमरान खान साहब जो है वो ये जो हफ़्ता है, इसी हफ़्ते में 4 केसों में इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। यानी 20 केसों में इमरान खान साहब जो हैं उनको रिलीफ मिला है, यानी 4 मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गए, बरी हो गए इमरान खान, और 16 में इमरान खान की ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर हम ये देखते हैं कि अब मैं आता हूँ इस बात पर कि क्या ये मतलब इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जजेस ने ये किया है। पहले तो मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी वजह यह है कि इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जिस जज ने भी कोई फ़ैसला किया है, उस जज का हमने अंजाम देख लिया है। नसर मिनुल्लाह साहब को हमने देख लिया कि नसर मिनुल्लाह साहब ने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के निकाह की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया, तो खुड्डे लाइन। तार रबानी साहब सेशन जज थे, उनको कहा गया कि आपके पास अपील ला रहे हैं, आपने इसको वापस भेजना है और फ़लाँ को जज लगाना है और उसके पास ये मामला भेजना है। उन्होंने रिफ्यूज़ किया, खुड्डे लाइन। उसके बाद जज जवाद अब्बास साहब जो हैं, राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने इमरान खान साहब की ज़मानतें कन्फर्म की, 24 घंटे के अंदर अंदर तब्दील, और अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन जो हैं वो जज लग गए। फिर हमने देखा इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट वाला फ़ैसला, उनकी सरबराही में वो बेंच था, उन्होंने एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला दिया, इजाज़ुल एहसन साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वो उस बेंच का हिस्सा थे। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और इजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से जो असदूर को गिरफ़्तार किया गया, ये असदूर ने क्योंकि सबसे जो अहम बातें की थी अपने व्लॉग्स में, उनमें से एक बात उन्होंने ये की थी कि काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि मुझे इन 2 जजेस का सर चाहिए, और इन 2 जजेस का सर डिश में रख के दे दिया गया कि जनाब ये लें। इनको हमने उस सतह पर ले आए हैं कि मुस्ताफ़ी हो जाएं, और उन दोनों जजेस को मुस्ताफ़ी होना पड़ा और वो दोनों जज मुस्ताफ़ी हो गए। और फिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के तो जराइम की फ़हरिस्त बहुत तवील थी। उन्होंने तो एक नोट लिखा था कि जो PDM की हुकूमत आने के बाद जिस तरह से नैब के कवानीन में तब्दीलियाँ, FIA में जो तब्दीलियाँ
اور جس طرح سے دباؤ اور سارا کچھ، تو اس پر نوٹ لکھا تھا، اس پہ عمر صاحب بندیال صاحب نے سو موٹو لیا تھا۔ پھر انہوں نے انتخابات والے معاملے پہ بھی نوٹ لکھا تھا، تو بڑی طویل، پھر ارشد شریف صاحب کے کیس میں بھی ان کی بڑی سخت آبزرویشنز تھی، تو یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن میں جب بھی مظاہر اکبر نقوی صاحب کو اور اعجاز الاحسن صاحب کا ذکر کرتا ہوں، ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ انہوں نے مستعفی ہو گئے، لیکن مستعفی ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی ہے وہ موجودہ عہدوں پہ بیٹھے ہوئوں کو میسر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جب تک وہ جوڈیشری میں بیٹھ رہے انہوں نے اپنا جو کردار ادا کر سکتے تھے کیا ہے۔ اور سب سے آخری جو ان کا بڑا فیصلہ تھا اعجاز الاحسن صاحب کا اور مظاہر اکبر نقوی صاحب کا، وہ تو ملٹری کورٹ والا تھا۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں کہ اچھا، تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو اگر ان ججز نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف فیصلے کیے ہیں تو یہ فیصلے اوپر اپیلوں میں چیلنج کیوں نہیں ہوئے؟ اپیلوں میں چیلنج ہو جاتے، فوراً کالعدم ہوتے اور ریمانڈ بیک ہو جاتے یا کالعدم ہو جاتے۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ فیصلے آئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی مرضی سے یہ فیصلے آئے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ وہی سلوک رکھے، وہی معاملہ کرے جو 8 فروری سے پہلے تھا، کیونکہ 2/3 اکثریت پی ٹی آئی کو مل چکی ہے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے، ٹھیک ہے، اس کو اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا، وہ ساری چیزیں کی گئی، لیکن حقیقت بہرحال یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس 2/3 اکثریت ہے، عمران خان کے پاس 2/3 اکثریت ہے۔ پھر دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی ہیں، یعنی انٹرنیشنل پریشر آپ کے سامنے ہے، امریکہ میں جو ہیئرنگز ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، ورلڈ بینک کے دفتر کے باہر میں احتجاج کیا، آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی مشکل سے ہم نے یہ ایک اور قسط لے رہے ہیں، پھر ہم نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے بہت سختیاں آنے والی ہیں، بہت مہنگائی آنے والی ہے، بہت ٹیکسز لگنے والے ہیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، انسرٹینٹی ہوگی، پی ٹی آئی ادھر سے احتجاج کرنے جا رہی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مطلب اس بار حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، منگل صاحب بھی نہیں ہیں، اچکزئی صاحب بھی نہیں ہیں، جی ڈی اے بھی نہیں ہیں، جماعت اسلامی بھی نہیں ہے، یہ ساری جماعتیں اس وقت پروٹیسٹ کر رہی ہیں، یہ خاصا دباؤ ہے۔ سب سے مین اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم اکانومی ہے۔ پھر جو حکومت پاکستان پر یہ مسلط کی گئی ہے وہ اپنے وہاں پہ کھڑے نہیں ہو رہے، ان کے لیے مسائل ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بیانات دے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ 3 پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ حکومت ایک کوشش کرے گی ڈیلیور کرے، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ جاوید لطیف جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، خرم دستگیر جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آصف کرمانی جو باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، محمد زبیر صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، شاہد کرن عباسی صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، سینیٹر جاوید عباسی کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جس طرح کی وہ نون لیگ کے والے تو خود یہ بات ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک کوشش کی جا سکتی ہے لیکن کنفرم نہیں ہے، لیکن بڑی چیزیں خراب ہوں گی، اور وہ ساری چیزیں پھر نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگ گئیں کہ نواز شریف کو جان بوجھ کے ہرایا گیا ہے، اور یہ تو بھلا ہو خواجہ آصف کا کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دے دیا کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو نہیں ہرایا، نواز شریف کو واقعی عوام پاکستان نے شکست دیا ہے، چاہے وہ مانسیرا کے لوگ ہوں چاہے وہ لاہور کے لوگ ہوں۔ لاہور کی تو سیٹ پھر فارم 47 پہ نواز شریف کو جتوا دی گئی، لیکن مانسیرا والی بہرحال مینیج نہیں ہو سکی اور وہاں سے نواز شریف کو کی شکست کو اناؤنس کرنا پڑا۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، پھر دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ یار انف از انف، اب بس کر دیں، آپ کس طرف آپ اپنے ملک کو لے کے جا رہے ہیں، نہ آپ کے پاس ٹکا ہے، نہ آپ کے پاس اکانومی ہے، نہ آپ کے پاس ایکسپورٹس ہیں، آپ کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اب امداد ہمیں دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کو ایسے عمران خان صاحب کو ریلیف دے کر اور تھوڑا سا ان کو کنٹرول میں رکھا جائے، پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ سارا کچھ کر کے چیزوں کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ شہباز شریف کی حکومت آگے 3 4 5 6 ماہ گزارے، اور عمران خان صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ 3 ماہ کے لیے پی ٹی آئی تھوڑی سی کنٹرول ہو جائے، ذرا ٹمپریچر نیچے لے آئے، اور 3 ماہ میں شہباز شریف پورا کنٹرول حاصل کر لیں اور بجٹ دے لیں، اور بجٹ کے بعد پھر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت برا سلوک کریں۔ اس لیے میں نے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپریل اور مئی ہے، یہ 2 مہینے، اس سے آگے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ایک بار شہباز شریف نے بجٹ دے لیا جون کا، اور اسی دوران پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی، تو پھر چیزیں پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں گی۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ کچھ چیزوں میں ریلیف دے کے تاکہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے، اور کہا جائے کہ دیکھیں یہ فیصلہ بھی آپ کے حق میں ہو گیا، یہ بھی ہو گیا ہے، باقی بھی چیزیں ہو جائیں گے، ایزی ہو جائیں، تھوڑا سا ٹمپریچر نیچے لائیں، تاکہ وہ ٹمپریچر نیچے لائیں، شہباز شریف کا پورا کنٹرول ہو اس سسٹم کے اوپر، اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ پھر وہی سلوک شروع کیا جائے جو پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے کیا گیا تھا۔ تو اور اگر میں یہ بات مان لوں کہ واقعی ان ججز نے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارے یہ جو 20 فیصلے بتا رہا ہوں یہ 20 کے 20 ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز ہیں، یہ اے ٹی سی کے ججز ہیں، یہ ہائی کورٹ کے ججز نہیں ہیں۔ تو اگر یہ بات میں مان لوں تو یہ پھر بہت بڑا انقلاب ہے پاکستان کے اندر، یہ بہت بڑی، پھر تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر یہ ججز اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال یہ ججز اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دیے ہیں فیصلے، نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری سے فیصلے دیے گئے ہیں۔
ہاں سپریم کورٹ کے ججز نے سخت ریمارکس دیے 9 مئی والے کیس میں پوری ویڈیو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. جمال خان مندخیل صاحب اور نصرت ہلالی صاحبہ اور حسن اظہر رضوی صاحب والا 9 مئی والا وہ میں خیر آپ کو سارا بتا چکا ہوں. اب آ جائیں اگلی بات پر. ایک تو سپریم کورٹ کے ججز نے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ نہیں دیا. دوسرا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اصل میں اس وقت نا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اس حکومت کے لیے, اس نظام کے لیے, کیونکہ عامر فاروق صاحب اکیلے ہو گئے ہیں. باقی 7 ججز ایک طرف ہیں, عامر فاروق صاحب ایک طرف ہیں. عامر فاروق صاحب کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب اگر کوئی کیس ان کے پاس آتا ہے اور وہ کسی اور بینچ میں بھیجتے ہیں, یعنی وہ محسن اختر کیانی صاحب کو تو نہیں بھیجتے, لیکن اگر محسن اختر کیانی صاحب کو بھیجیں یا وہ جہانگیری صاحب کو بھیجیں, میاں گل صاحب کو بھیجیں, بابر ستار صاحب کو بھیجیں, سمن رفعت صاحب کو بھیجیں, ارباب محمد طاہر صاحب کو بھیجیں, اعجاز خان صاحب کو بھیجیں, تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ان ججز کو بھیجتے ہیں تو وہ انٹرم آرڈر میں بڑا آرڈر کر دیتے ہیں, پھر وہ انٹرم آرڈر انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج نہیں ہو سکتا, اور جب وہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر جب انٹر کورٹ اپیل میں معاملہ آتا ہے تو عامر فاروق صاحب کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں اور کس جج کو اپنے ساتھ بٹھا کے اس ایک جج کے فیصلے کو معطل کروں. یہ بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے ان کے لیے. اور اگر وہ کیس خود سنتے ہیں تو پہلے وہ یہی کرتے تھے, ہر کیس اپنے پاس لگاتے تھے, فیصلہ کرتے تھے, لیکن اس سے یہ ہوا کہ عامر فاروق صاحب فیصلہ کرتے تھے, اور جیسے ہی عامر فاروق صاحب فیصلہ کرتے تھے تو اس کے ساتھ ہی عامر فاروق صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہی جب انٹر کورٹ اپیل جاتی تھی دیگر 2 ججز کے پاس, وہ عامر فاروق صاحب کا فیصلہ کالعدم کر دیتے تھے. تو اس وقت بہت بڑا مسئلہ عامر فاروق صاحب اور پورے نظام کے لیے اسلام آباد کورٹ بنی ہوئی ہے کہ عامر فاروق صاحب کو معاملہ بھیجتے ہیں, عامر فاروق صاحب اپنے پاس لگاتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں تو انٹر کورٹ اپیل 2 ججوں کے پاس جاتی ہے, وہ اڑا دیتے ہیں, کسی ایک کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ فیصلہ کرتا ہے تو انٹر کورٹ اپیل میں ان کو دوسرا جج نہیں ملتا, اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یعنی اسلام آباد کورٹ میں ڈی سی اسلام آباد کے جو فیصلہ ہے اس کی بہت امپلیکیشنز ہیں, اور ڈی سی اسلام آباد والا جو فیصلہ ہے اور ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچ او والا 6 ماہ 4 ماہ اور 2 ماہ کی سزا والا, وہ جب انٹر کورٹ اپیل میں آیا تو بڑی مشکل سے وہ فیصلہ معطل ہوا. اور گو کہ یہ ایک اس میں حیران کن بات ہے کہ میاں گل صاحب کیسے مان گئے کہ 7 مئی تک عامر فاروق صاحب نے اس کی تاریخ ڈال دی فیصلہ معطل کر کے, کیونکہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ ٹل نیکسٹ ہیئرنگ ہم سسپینڈ کر رہے ہیں, اس سے آگے نہیں, اگلی ہیئرنگ پہ پھر دیکھیں گے. تو عامر فاروق صاحب نے ایک لمبی تاریخ ڈال دی, یہ بہت حیران کن ہے, اور میاں گل صاحب نے بھی اس سے اتفاق کیا. یہ اس سے بڑا ہے, مطلب عامر فاروق صاحب کا تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ یہی کریں گے, میاں گل صاحب کا بہت حیران کن ہے کہ وہ کیسے مان گئے 7 مئی کیا تک. لیکن خیر ایک آدھ جگہ پہ اگر جج صاحب اس طرح کا وہ ریسٹین دکھا رہے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی زیادہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں آئین کے مطابق فیصلے دیے, قانون کے مطابق فیصلے دیے. تو کہیں پہ اگر وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ تنقید زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد عمران خان صاحب سے جو بھی ملاقاتیں کرنے کے لیے اسلام آباد کورٹ جاتا ہے اس کو الاؤ ہو رہا ہے, اس کو اجازت مل رہی ہے. سمن رفعت صاحبہ کے کورٹ ہو, چاہے وہ راجہ عامر عباس صاحب کا کیس ہو, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کیس ہو, یا اسی طرح سے جو یہ اپنا وکلا کی ملاقات والا معاملہ ہو, کسی کا بھی ملاقات والا معاملہ ہو, اس میں یہی ہوتا ہے. اور پھر ابھی ایک کیس میں جو ریمارکس دیے اعجاز اسحاق خان صاحب نے, وہ کچھ ریمارکس تو میں آپ کے سامنے نہیں سوری ارباب محمد طاہر صاحب نے دیے ہیں, وہ ریمارکس کچھ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن مین اس ویڈیو کے کومنٹس میں میں ویڈیو پن کر دوں گا. ہمارے دوست ہیں جو سہیری میں موجود تھے, احتشام کیانی صاحب, انہوں نے بڑی زبردست ویڈیو کی ہے, وہ ویڈیو میں پن کر دوں گا اس ویڈیو ویلاگ میں. اس کے نیچے آپ پن ٹویٹ دیکھیں گے تو اس ٹویٹ کہتا ہوں پن کومنٹ دیکھیں گے, اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ وہ ویلاگ دیکھ سکیں گے جس میں انہوں نے زبردست طریقے سے بتایا ہے. لیکن کچھ میں آپ کو ریمارکس بتا دیتا ہوں. انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے حکم دیا تھا, لیکن وہ نہیں کرائی گئی, تو انہوں نے کہا ویڈیو لنک پہ ملاقات کروا دیں. تو اس پہ بتایا گیا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا کہ جو پنجاب کے جو جیل رولز ہیں وہ اجازت نہیں دیتے, اور ان رولز میں جو ہے وہ ترمیم کرنا پڑے گی. تو انہوں نے پھر پورے نظام کو ننگا کر دیا. انہوں نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ, پولیس سب کٹ پتلیاں ہیں, بندوق کے خوف سے فیصلے کیے جاتے ہیں. 200-300 افسروں کو اس مقصد کے لیے شہید ہونا پڑے گا, پھر نظام ٹھیک ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ملک میں 200 سینئر سول افسر غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کر دیں تو نظام ٹھیک ہو جائے گا. ایک جگہ لکھا ہوا کاغذ ہے, یعنی عدالت جو حکم دیتی ہے وہ لکھا ہوا کاغذ ہے, دوسری جگہ اس کے سر پر بندوق ہے, دوسری طرف اس کے گھر والوں اور اس کے کیریئر کو خطرہ ہے. جب تک 200-300 افسر ایک نظریے کے لیے قربانی نہیں دیں گے یہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا. ہم کیوں یہاں بیٹھے ہیں, ہم تو یہ سب کچھ دکھاوا کر رہے ہیں, ہم تو یہاں بیٹھ کے ڈرامہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں بیٹھ کر ڈرامہ کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. جہاں سے جیل حکام کو آرڈرز آ رہے ہیں وہاں سے آنا رک جائیں
تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جیل حکام اور آر پی او پولیس سب کٹ پتلی ہیں ملک میں۔ پھر وہی انہوں نے کہا کہ اگر سول افسران اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں تو پھر ملک کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ تھریٹ کی الرٹ کی وجہ سے 12 مارچ سے جیل میں ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی۔ تو اور یہ انہوں نے کہا کہ کل یہاں پہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو جیل کے اندر زیادہ خطرہ ہے؟ کل اتنا بڑا مارچ ہونے جا رہا ہے، یعنی آج 23 مارچ جو پریڈ ہے ہونے جا رہا ہے، ہزاروں لوگ سڑکوں پر آئیں گے، VIP آئیں گے، جہاز اڑیں گے، ان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ اس بات پر مجھے نیک نیتی نظر نہیں آئی، وہاں تھریٹ ہے اور یہاں نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے 29 مارچ کو جواب طلب کیا ہے کہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جیل روز میں اجازت نہیں ہے کہ ویڈیو کال پہ ملاقات کروائی جائے، دوسری طرف پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ ویڈیو کی کال کی اجازت دے دی ہے، تو پھر انہوں نے کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے غیر قانونی کام کیا؟ اس کے حوالے سے بتائیں۔ یہ کہا ہے انہوں نے اپنا ارباب محمد طاہر صاحب نے، اور انہوں نے جو اب سپرنٹینڈنٹ جیل سے 29 مارچ تک ان سے سپرنٹینڈنٹ جیل سے اور یہ جو ہے اپنا ایڈوکیٹ جنرل ان سے جو ہے وہ جواب طلب کیا ہے۔ خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ والا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ معاملہ واقعی سیریس ہے، وہاں پہ ججز اپنے وہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں، کافی عرصے سے ہو گئے ہیں اور وہ سخت فیصلے کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہی ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بندیال صاحب کے دور میں جسٹس بندیال صاحب کے پاس گئے تھے جب چیف جسٹس پاکستان تھے، انہیں بتایا تھا کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے آرڈرز کے ساتھ، یہ کر رہے ہیں ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ہمارے ساتھ۔ پھر اس کے بعد وہ بندیال صاحب کو ملنے کے بعد وہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بھی گئے تھے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آ جائیں کہ اچھا ایک چیز اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 دن بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں۔ ایک دن DHA کے حوالے سے کہ DHA شہداء کے نام کو آپ بیچ رہے ہیں اور فوج کاروبار کر رہی ہے اور غلط ہے اور یہ وہ۔ دوسری طرف انہوں نے یہ جو مونال اور یہ مارگلا کی 1000 ایکڑ اراضی جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ فوج کی نہیں ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ریمارکس دیے، لیکن دونوں ریمارکس ان کے بڑے تھے لیکن انہوں نے کوئی آرڈر تگڑا نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے شوکت صدیقی صاحب والے کیس پہ بھی آئیں گے کہ اس میں بھی انہوں نے کلین چٹ دے دیا جنرل باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض صاحب کو۔ اور اچھا اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ تھوڑا سا دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ جلدی جلدی میری ایکسٹینشن کروائیں، یہ بھی کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ قاضی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھائیں، کیونکہ قاضی صاحب کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے میری ایکسٹینشن کے معاملے پر، تو وہ چاہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل 2 تاریخ سے آئینی ترمیم کروا دی جائے تاکہ میری ایکسٹینشن جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل ہو جائے۔ تو اگر وہ انہیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید تھوڑا سا وہ کر رہی ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے، تو اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ذرا سخت ریمارکس دے کے اور تھریٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کچھ عرصے میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ ایک چیز اور آپ نوٹ کریں کہ 8 فروری کے بعد سے اب تک مین 3-4 گرفتاریاں ہوئیں، جن میں ظاہر ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب اور سلمان قمر صاحب گرفتار ہوئے، پھر وہ کچھ گھنٹوں میں رہا ہو گئے۔ عمران ریاض خان صاحب گرفتار ہوئے، وہ 2 سے 3 ہفتوں میں رہا ہو گئے۔ اسد طور صاحب گرفتار ہوئے، وہ 2 سے 3 ہفتوں میں رہا ہوئے۔ وہ والی چیز نہیں ہوئی کہ ایک کیس میں باہر نکلیں دوسرے میں گرفتار کر لیا جائے، غائب کر دیا جائے، وہ چیز بھی نہیں ہوئی۔ یہ ایک بڑی تبدیلی بہرحال 8 فروری کے بعد سے میں نظر آئی ہے۔ اور اس کے بعد لیکن یہ ضرور ہے کہ اصل تو یہ دیکھنا ہوگا کہ مینڈیٹ چوری کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن گئی ہے اس پہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، کیونکہ میں ابھی ان کے حسنات ملک صاحب کے پڑھوں گا ذرا چیزیں، تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، انفارمیشن ہے، وہ اس لیے میں پڑھوں گا کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم کیونکہ پرو عمران خان ہیں تو اس لیے ہمارا موقف ٹھیک نہیں ہوتا، تو ذرا حسنات ملک صاحب کی زبانی سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے حوالے سے حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق صاحب کو جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں عمران خان کے حوالے سے، PTI کے حوالے سے، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دونوں بالکل اس کے اوپر مکمل طور پہ نہ صرف خاموش ہیں بلکہ ایک طرح سے وہ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر اطہر من اللہ صاحب اور مندوخیل صاحب کو شامل نہیں کیا گیا ملٹری کورٹ والے بینچ میں۔ اور اسی طرح سے اب آ جائیں کہ یہ جو 9 مئی والا فیصلہ دیا ہے، 9 مئی کی ضمانتیں دی ہیں مندوخیل صاحب نے سپریم کورٹ نے، اس کا اثر نیچے بھی ہوگا، ہائی کورٹ کے ججز پہ بھی ہوگا اور ٹرائل کورٹ کے ججز پہ بھی بہرحال ہوگا۔ اور لگتا یہی ہے کہ 8 فروری کے بعد ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تھوڑی سی PTI کو مینیج کرنے کے لیے، تھوڑا سا ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے کچھ کیسز میں ریلیف دلوا رہی ہے، اور دوسرا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چیلنجز اس وقت بہت زیادہ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ 2-3 مہینے ان کو بریتھنگ سپیس ملے، اور عمران خان کا یہ خیال ہے کہ وہ بریتھنگ سپیس اسٹیبلشمنٹ اس لیے لینا چاہتی ہے کہ 2-3 ماہ بعد پھر PTI پہ پلٹ کے اس سے بھی تگڑا وار ہوگا جو اس سے پہلے PTI کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ عمران خان صاحب کا خیال ہے۔
اور پھر اسی طرح سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ٹوٹل 106 لوگ رہ گئے ہیں لاہور میں جو جیلوں میں، میاں والی کی فگر میرے پاس نہیں ہے، اور 103 لوگ ملٹری کورٹس کے پاس ہیں، اور یہ ہیں باقی یہ اس پہ پی ٹی آئی مکمل طور پہ خاموش ہے۔ جو 103 لوگوں کی ضمانتیں وہاں پہ 106 لوگوں کی نہیں ہو رہی کیونکہ جج وہاں پہ تعینات نہیں ہوئے، اس پہ نہ پی ٹی آئی لاہور کورٹ جا رہی ہے، نہ پی ٹی آئی کو پریس کانفرنس کر رہی ہے، نہ کوئی ٹف ٹائم دے رہی ہے، مکمل طور پہ خاموش ہے۔ اور ایک طرح سے پی ٹی آئی نے بالکل اپنے 9 مئی میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو بیچاروں کو بالکل ہی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ چلیں 8 فروری سے پہلے تو سمجھ آتی ہے کہ پوری پارٹی کرش ہو گئی تھی، ٹوٹ چکی تھی پوری پارٹی، اور پورا ایک کریک ڈاؤن تھا، جھنڈا بھی پی ٹی آئی کا کوئی نہیں لے کے آ سکتا تھا، نام بھی کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ اب تو صورتحال بدل گئی ہے، ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی رہنما 9 مئی کے میں قید کاٹنے والے کسی اپنے کارکن کے گھر نہیں گئے، کسی شہری کے گھر نہیں گئے، یا جو ابھی تک جیلوں میں ان کے گھروں میں نہیں گئے، بالکل کوئی ایک بندہ بھی پی ٹی آئی کا نہیں گیا۔ یہ بہت خطرناک ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ رویہ کہ ایک ڈس آن کر دینا ان لوگوں کو جنہوں نے 10-10 ماہ سزائیں کاٹی ہیں، کئی اپنی ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور بڑی خواتین اور یہ سارے، لیکن پی ٹی آئی کو کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، ان کی لیڈرشپ کو، وہ اس وقت اپنی مار دھاڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھیں، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، وہ منسوخ ہو گئے ہیں کل، اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اس سارے میں جو ہے، ایک تو شہباز شریف کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ عدالتوں سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اور پھر ایک اور چیز دیکھیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ ریلیف ملے ہوتے پی ٹی آئی کو، جو ملے آئین اور قانون کے مطابق ہیں اور بڑی دیر سے ملے ہیں، ان ججز کو تو ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے جنہوں نے 10-10 11-11 ماہ یہ فیصلے نہیں کیے، جو کہ فیصلے ان کو 10-11 ماہ پہلے کرنے چاہیے تھے۔ اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ہوئے ہوتے تو اطاعت آرڈر صاحب چابی والے کھلونے ہیں، ان کو ٹھک کر کے چابی دی جاتی ہے اور ٹھک کر کے وہ طوطے کی طرح آگے بولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ بولنے لگ جاتے ہیں اور لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ میں نے جو چند ایک لوگوں کے خلاف بہت زیادہ لوگوں میں نفرت دیکھی ہے، یعنی وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک اطاعت آرڈر ہیں، اور وہ آپ ان کے ذریعے بیانیہ بنوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کیا بیانیہ انہوں نے بنانا ہے جس کی شکل دیکھتے ہی لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں؟ تو اطاعت آرڈر صاحب جو ہیں ان سے کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کروائی گئی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ ضمانتیں جو ہیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف یہ ضمانتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جناب کہ حسنات ملک صاحب نے جو کہیں ہیں جو چیزیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا پورا فوکس ماضی کی اسٹیبلشمنٹ پر ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ بہت محتاط ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی کے حوالے سے پالیسی پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ جسٹس عامر فاروق کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے ملٹری کورٹ والے بینچ میں جب یہ پہلے بنایا تھا اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کو شامل نہیں کیا تھا، اور جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ بنا کر سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دے دی تھی۔ جسٹس مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ کو بینچ میں اس لیے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ ان کا بنیادی انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں کے حوالے سے موقف بہت واضح ہے، اس لیے قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو شامل نہیں کیا تھا۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہوئے ملٹری کورٹ والے کیس کو سننے والے بینچ کی سربراہی خود کرنی چاہیے تھی، چاہے ٹرائل کو درست قرار دیتے تھے۔ پھر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ فل کورٹ میٹنگ میں ایک جج نے سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی کی خواتین قیدیوں کو ضمانتیں کیوں نہیں دی جا رہی۔ وہ کہتے ہیں کچھ ججز نے ان سے اتفاق کیا، کچھ نے اختلاف کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ انف از انف، ہم ٹھکے ٹوکری ہو گئے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں رہی عدلیہ کی، ہمیں اپنی ساکھ کو بحال کرنا ہوگا، ہمیں اپنی سپیس کو واپس لینا ہوگا، اور اس پہ حسنات ملک صاحب کا خیال ہے کہ عدلیہ کچھ سپیس اپنی واپس لے گی۔ اور پھر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد کورٹ کے ججز میں بھی کیسز کی تقسیم پر بحث ہو رہی ہے۔ اسلام آباد کورٹ کی چیف جسٹس ایک طرف ہے اور باقی 7 ججز دوسری طرف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ججز کی توہین کے نام پہ جو صحافیوں کو نوٹسز ہوئے ہیں اس پہ بھی سپریم کورٹ کے کچھ ججز کے تحفظات ہیں، اور وہ اس سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے نام پہ کیوں یہ نوٹس ہوئے ہیں صحافیوں کو، اور کیوں اٹھایا گیا اور گرفتار کیا گیا ہے، ہمارے نام پہ ایسا نہ کیا جائے۔ پھر حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنی ہوگی۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ پر 8 فروری کے نتائج کا اثر ہوا ہے، اداروں کے سربراہان کا ادارے پر پورے پر بہت اثر ہوتا ہے، لیکن نیچے بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں، بہت فرق آ چکا ہے کیونکہ ججز نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے بجائے پی ٹی آئی کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہوں۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈی ایچ اور شہداء کے حوالے سے ریمارکس پر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ ان ریمارکس پر ناراض ہو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مین کنسرن ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے معاملے پر
کے معاملے میں قاضی فائز عیسیٰ نے ریاستی بیانیے اور عمل کو کسی طرح سے متاثر نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کو جو ریلیف عمر رضا بندیال صاحب کے دور میں مل رہا تھا وہ قاضی صاحب کے آتے ہی بند ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اصل میں جن چیزوں پر کنسرن ہے ان پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب مکمل خاموش ہیں، باوجود اس کے کہ عمران خان نے ان کو لیٹر بھی لکھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں کے بعد مطمئن ہے کہ ان کو عدالتوں سے پی ٹی آئی کو چھوٹا موٹا ریلیف مل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اندرونی طور پر اتنی الجھ چکی ہے کہ اب یہ کوئی مؤثر تحریک نہیں چلا سکتے۔ یہ کہنا ہے حسنات ملک صاحب کا۔ اب میں آپ کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں دوبارہ کہ جو پی ٹی آئی کو ضمانتیں عمران خان صاحب کو ملی ہیں، 16 ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں، 4 میں بری ہوئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات سے ہوا ہے، ان کی مرضی کے برخلاف نہیں ہوا۔ دوسرا، عدلیہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگ گئی ہے تو یہ نون لیگ کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، شہباز شریف کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بہت پرابلم بن چکی ہے اور بہت ایشو ہو چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ عامر فاروق صاحب اکیلے رہ گئے ہیں، باقی 7 جج دوسری طرف ہیں، اور وہ 7 کے 7 جج آئین قانون اور اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، وہ بالکل اپنے حلف سے نہیں ادھر ادھر ہو رہے اور بہت سخت جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں، آبزرویشنز دے رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ جس بینچ میں بھی کیس جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ لوگ بولتے ہیں گو کہ ملٹری کورٹ والا انہوں نے بڑا مینیج کر کے بینچ بنایا ہے، اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا فیصلہ کیا آئے گا، لیکن مندوخیل صاحب کے بعد جب یہ معاملہ گیا تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا 9 مئی کے حوالے سے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ٹمپریچر تھوڑا سا نیچے آئے تاکہ کسی طرح سے اکانومی کو تھوڑا سا وہ سنبھال سکیں، اور کیونکہ ایجوٹیشن رہے گی، انسرٹینٹی رہے گی، سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معاشی عدم استحکام رہے گا، اور معاشی عدم استحکام ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت سب سے زیادہ خطرہ ہے اور سب سے زیادہ چیلنج ہے۔ وہ کسی طرح سے اکانومی کو تھوڑا سا چلانا چاہتے ہیں، لیکن شہباز شریف جہاں پہ بیٹھے ہوں، جہاں پہ سارے چور ڈاکو لٹیرے مسلط کر دیے گئے ہوں، وہاں اکانومی کیسے چلے گی، ایک بڑا سوال ہے۔ یہ شاید دنیا کی تاریخ کا پہلا ایک سسٹم ہوگا جہاں پہ چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہوتے ہوئے اکانومی چل جائے، تو یہ ایک کمال ہوگا، ایک معجزہ ہوگا، معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں اکانومی کیسے چلتی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے کب تک تھوڑی سی ریلیکسیشن رہتی ہے اور کب دوبارہ سختیاں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر یہ ضرور ایک سوچ موجود ہے کہ 3 مہینے ہیں ہمارے پاس، 2 سے 3 مہینے، اس کے بعد ایک دم اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ہم پہ وار کرے گی، دوبارہ پکڑ دھکڑ ہوگی، دوبارہ مار دھاڑ ہوگی اور بہت سخت ٹائم آئے گا ایک بار اور۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔